न हो दिल को तुम ऐसे बदल जाते। तो ठीक है फिर, उसने भी तो अपना ही हक इस्तेमाल किया है ना, ज्यादती कर रही हैं आप इसके साथ। कौन है वो? नाम क्या है उसका? मैं भी जाकर जान से मार दूंगा उसे। सिकंदर, बताओ निम्रा। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। और हमजा की? निम्रा बोलो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने निकाह किया है दाइम के साथ। क्या? कुछ नहीं कहेंगे आप लोग दाइम को। मैं आपको बताओ टाइम कहाँ है? वो यहाँ नहीं रहते। टाइम कहाँ है? यहाँ से जा, चले गए वो यहाँ से। कहाँ गए? मैं मिलना चाहता हूँ उससे। निम्रा, एड्रेस दो उसका। क्या हो गया निम्रा को? इतनी बेवकूफ तो कभी भी नहीं थी। मोहब्बत ऐसी ही होती है हमसा। ये उनके दोस्त का एड्रेस है सर, इधर मिल जाएंगे वो आप। अच्छे अच्छों की अकल पर पर्दा डाल देती है। वेलकम वेलकम वेलकम। आप ही लोग का इंतजार था मुझे। आपको पता है ये सब करने पे मजबूर करने वाली मुझे आप है। तुमने झूठ बोला हमारे साथ, सबके साथ। थोड़ा जल्दी आ गया, थोड़ी सी डेकोरेशन बाकी थी मेरी। कुछ याद आया? हाँ, झूठ मैंने बोला था इसकी बेहतरी के लिए। वही घर, वही जगह, वही फूल। जब आपको पता था इस बारे में तो हम सबको क्यों नहीं बताया? हम कोई हल निकाल लेते। वहां फूल थोड़े ज्यादा थे नहीं? चलें, क्या फर्क पड़ता है। उसे कॉल करो, उसे घर बुलाओ, उसे कहो कि निम्रा को तलाक दे। यही लाए थे ना उसे। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि हमज़ा निम्रा की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसके बाद वो अलीज़े के पास आता है और उससे कहता है, अलीज़े, निम्रा ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे उससे इस बेवकूफ़ी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर अलीज़े कहती है, हमज़ा, मोहब्बत होती ही ऐसी है। मोहब्बत अच्छे अच्छों की आंखों पर पर्दा डाल देती है, जिसके बाद उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। जबकि दूसरी तरफ निम्रा अपनी अम्मी से कहती है, मॉम, ये सब कुछ करने के लिए आपने मुझे मजबूर किया है। अगर आप मेरी बात मान लेती तो ये सब कुछ ना होता। इसके बाद सब घर वाले अरमीन बेगम पर ही गुस्सा करते हैं। इसके बाद हमदानी साहब अरमीन बेगम से कहते हैं, अरमीन, तुमने ये सब कुछ हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्यों तुमने हमसे ये बात छुपाई? ये सुनकर अरमीन बेगम गुस्सा करते हुए कहती हैं, हाँ, मैंने ये बात छुपाई क्योंकि मुझे इस ख़ानदान की इज़्ज़त अजीज़ थी। मैं नहीं चाहती थी कि निम्रा की शादी दाइम से हो। इस पर हमज़ा कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मॉम, मगर आप अगर हमें ये सब कुछ पहले बता देती तो हम सब मिलकर इस मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेते और ये सब कुछ ना होता। इसके बाद हमदानी साहब कहते हैं, हमज़ा बेटा, उस लड़के को कॉल करो, उससे कहो कि जल्दी से हमारे घर आए और यहाँ आकर वो निम्रा को तलाक दे दे। इसके बाद सिकंदर निम्रा से कहता है, निम्रा, तुम मुझे दाइम के घर का एड्रेस दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर निम्रा सिकंदर को दाइम के घर का एड्रेस दे देती है, जिसके बाद तमाम घर वाले सिकंदर के साथ दाइम के घर पहुंच जाते हैं। मगर सिकंदर के पूछने पर दाइम का गार्ड ये बताता है कि दाइम साहब यहाँ नहीं हैं। ये सुनकर सिकंदर उसका गिरबान पकड़ लेता है और फिर उसे धमकाते हुए कहता है, अगर तुमने सीधी तरह से मुझे उसका पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर गार्ड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वो उन्हें दाइम के एक दोस्त के घर का एड्रेस दे देता है और कहता है कि आपको दाइम साहब यहीं पर मिलेंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ये सुनकर वो लोग फ़ौरन उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद सिकंदर जैसे ही उस घर का दरवाज़ा खोलता है तो फूलों से उसका इस्तकबाल होता है। दाइम, जो कि वहीं खड़ा होता है, ऊंची आवाज़ में कहने लगता है, वेलकम वेलकम, आप लोग तो बहुत जल्दी आ गए, अभी तो डेकोरेशन बाकी थी। इसके बाद दाइम सिकंदर को मुखातिब करते हुए कहता है, सिकंदर, तुम्हें तो ये घर अच्छी तरह से याद होगा,
وہی پھول ہیں، وہی کمرہ ہے، اور بالکل ویسی ہی ڈیکوریشن ہے جیسی ڈیکوریشن تم نے انوشے کے لیے کروائی تھی۔ سکندر تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے انوشے کو اسی گھر میں رکھا ہوا تھا، اور یہی وہ گھر ہے جہاں تم نے انوشے سے نکاح کیا تھا۔ یہ سن کر تو سکندر کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ قسمت اس طرح سے اس سے بدلہ لے گی، اور دائم وہی سب کچھ اس کی بہن نمرا کے ساتھ کرے گا جیسا سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر علیزے بھی حیران رہ جاتی ہے۔ باقی سب گھر والوں کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ دراصل دائم انوشے کو پسند کرتا تھا، اور دائم یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ انوشے کے ساتھ یہ سب کچھ سکندر نے کیا ہے، اسی لیے وہ انوشے کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور اسی بدلے کی وجہ سے اس نے سکندر کی بہن سے نکاح کیا، اور عین اس کی شادی والے دن اسے چھوڑ کر چلا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ ساری حقیقت جان کر تو سکندر اپنے حواس ہی کھو بیٹھتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ نمرا کی اس حرکت پر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ علیزے کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، علیزے نمرا نے یہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، مجھے اس سے اس بے وقوفی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ یہ سن کر علیزے کہتی ہے، حمزہ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، محبت اچھے اچھوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، جس کے بعد انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جبکہ دوسری طرف نمرا اپنی امی سے کہتی ہے، موم یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ نے مجھے مجبور کیا ہے، اگر آپ میری بات مان لیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے بعد سب گھر والے ارمین بیگم پر ہی غصہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمدانی صاحب ارمین بیگم سے کہتے ہیں، ارمین تم نے یہ سب کچھ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا، کیوں تم نے ہم سے یہ بات چھپائی؟ یہ سن کر ارمین بیگم غصہ کرتے ہوئے کہتی ہیں، ہاں میں نے یہ بات چھپائی کیونکہ مجھے اس خاندان کی عزت عزیز تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ نمرا کی شادی دائم سے ہو۔ اس پر حمزہ کہتا ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں موم، مگر آپ اگر ہمیں یہ سب کچھ پہلے بتا دیتیں تو ہم سب مل کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیتے، اور یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے بعد ہمدانی صاحب کہتے ہیں، حمزہ بیٹا اس لڑکے کو کال کرو، اس سے کہو کہ جلدی سے ہمارے گھر آئے اور یہاں آ کر وہ نمرا کو طلاق دے دے۔ اس کے بعد سکندر نمرا سے کہتا ہے، نمرا تم مجھے دائم کے گھر کا ایڈریس دو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نمرا سکندر کو دائم کے گھر کا ایڈریس دے دیتی ہے، جس کے بعد تمام گھر والے سکندر کے ساتھ دائم کے گھر پہنچ جاتے ہیں، مگر سکندر کے پوچھنے پر دائم کا گارڈ یہ بتاتا ہے کہ دائم صاحب یہاں نہیں ہیں۔ یہ سن کر سکندر اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور پھر اسے دھمکاتے ہوئے کہتا ہے، اگر تم نے سیدھی طرح سے مجھے اس کا پتہ نہیں بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ سن کر گارڈ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ انہیں دائم کے ایک دوست کے گھر کا ایڈریس دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو دائم صاحب یہیں پر ملیں گے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ فوراً اس ایڈریس پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سکندر جیسے ہی اس گھر کا دروازہ کھولتا ہے تو پھولوں سے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ دائم جو کہ وہیں کھڑا ہوتا ہے اونچی آواز میں کہنے لگتا ہے، ویلکم ویلکم، آپ لوگ تو بہت جلدی آ گئے، ابھی تو ڈیکوریشن باقی تھی۔ اس کے بعد دائم سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، سکندر تمہیں تو یہ گھر اچھی طرح سے یاد ہوگا، وہی پھول ہیں، وہی کمرہ ہے، اور بالکل ویسی ہی ڈیکوریشن ہے جیسی ڈیکوریشن تم نے انوشے کے لیے کروائی تھی۔ سکندر تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے انوشے کو اسی گھر میں رکھا ہوا تھا، اور یہی وہ گھر ہے جہاں تم نے انوشے سے نکاح کیا تھا۔ یہ سن کر تو سکندر کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ قسمت اس طرح سے اس سے بدلہ لے گی، اور دائم وہی سب کچھ اس کی بہن نمرا کے ساتھ کرے گا جیسا سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر علیزے بھی حیران رہ جاتی ہے۔ باقی سب گھر والوں کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ دراصل دائم انوشے کو پسند کرتا تھا، اور دائم یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ انوشے کے ساتھ یہ سب کچھ سکندر نے کیا ہے،
اسی لیے وہ انوشے کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور اسی بدلے کی وجہ سے اس نے سکندر کی بہن سے نکاح کیا اور عین اس کی شادی والے دن اسے چھوڑ کر چلا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ ساری حقیقت جان کر تو سکندر اپنے حواس ہی کھو بیٹھتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ نمرہ کی اس حرکت پر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ علیزے کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، علیزے نمرہ نے یہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، مجھے اس سے اس بے وقوفی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ یہ سن کر علیزے کہتی ہے، حمزہ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، محبت اچھے اچھوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، جس کے بعد انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جبکہ دوسری طرف نمرہ اپنی امی سے کہتی ہے، موم یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ نے مجھے مجبور کیا ہے، اگر آپ میری بات مان لیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے بعد سب گھر والے ارمین بیگم پر ہی غصہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمدانی صاحب ارمین بیگم سے کہتے ہیں، ارمین تم نے یہ سب کچھ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا، کیوں تم نے ہم سے یہ بات چھپائی؟ یہ سن کر ارمین بیگم غصہ کرتے ہوئے کہتی ہیں، ہاں میں نے یہ بات چھپائی کیونکہ مجھے اس خاندان کی عزت عزیز تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ نمرہ کی شادی دائم سے ہو۔ اس پر حمزہ کہتا ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں موم، مگر آپ اگر ہمیں یہ سب کچھ پہلے بتا دیتیں تو ہم سب مل کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیتے اور یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے بعد ہمدانی صاحب کہتے ہیں، حمزہ بیٹا اس لڑکے کو کال کرو، اس سے کہو کہ جلدی سے ہمارے گھر آئے اور یہاں آ کر وہ نمرہ کو طلاق دے دے۔ اس کے بعد سکندر نمرہ سے کہتا ہے، نمرہ تم مجھے دائم کے گھر کا ایڈریس دو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نمرہ سکندر کو دائم کے گھر کا ایڈریس دے دیتی ہے، جس کے بعد تمام گھر والے سکندر کے ساتھ دائم کے گھر پہنچ جاتے ہیں، مگر سکندر کے پوچھنے پر دائم کا گارڈ یہ بتاتا ہے کہ دائم صاحب یہاں نہیں ہیں۔ یہ سن کر سکندر اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور پھر اسے دھمکاتے ہوئے کہتا ہے، اگر تم نے سیدھی طرح سے مجھے اس کا پتہ نہیں بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ سن کر گارڈ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ انہیں دائم کے ایک دوست کے گھر کا ایڈریس دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو دائم صاحب یہیں پر ملیں گے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ فوراً اس ایڈریس پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سکندر جیسے ہی اس گھر کا دروازہ کھولتا ہے تو پھولوں سے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ دائم جو کہ وہیں کھڑا ہوتا ہے اونچی آواز میں کہنے لگتا ہے، ویلکم ویلکم، آپ لوگ تو بہت جلدی آ گئے، ابھی تو ڈیکوریشن باقی تھی۔ اس کے بعد دائم سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، سکندر تمہیں تو یہ گھر اچھی طرح سے یاد ہوگا، وہی پھول ہیں، وہی کمرہ ہے اور بالکل ویسی ہی ڈیکوریشن ہے جیسی ڈیکوریشن تم نے انوشے کے لیے کروائی تھی۔ سکندر تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے انوشے کو اسی گھر میں رکھا ہوا تھا اور یہی وہ گھر ہے جہاں تم نے انوشے سے نکاح کیا تھا۔ یہ سن کر تو سکندر کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ قسمت اس طرح سے اس سے بدلہ لے گی اور دائم وہی سب کچھ اس کی بہن نمرہ کے ساتھ کرے گا جیسا سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر علیزے بھی حیران رہ جاتی ہے۔ باقی سب گھر والوں کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ دراصل دائم انوشے کو پسند کرتا تھا اور دائم یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ انوشے کے ساتھ یہ سب کچھ سکندر نے کیا ہے، اسی لیے وہ انوشے کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اسی بدلے کی وجہ سے اس نے سکندر کی بہن سے نکاح کیا اور عین اس کی شادی والے دن اسے چھوڑ کر چلا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ ساری حقیقت جان کر تو سکندر اپنے حواس ہی کھو بیٹھتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ نمرہ کی اس حرکت پر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ علیزے کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، علیزے نمرہ نے یہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، مجھے اس سے اس بے وقوفی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ یہ سن کر علیزے کہتی ہے، حمزہ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، محبت اچھے اچھوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، جس کے بعد انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا
جبکہ دوسری طرف نمرہ اپنی امی سے کہتی ہے موم یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ نے مجھے مجبور کیا ہے، اگر آپ میری بات مان لیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے بعد سب گھر والے ارمین بیگم پر ہی غصہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمدانی صاحب ارمین بیگم سے کہتے ہیں ارمین تم نے یہ سب کچھ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا، کیوں تم نے ہم سے یہ بات چھپائی؟ یہ سن کر ارمین بیگم غصہ کرتے ہوئے کہتی ہیں ہاں میں نے یہ بات چھپائی کیونکہ مجھے اس خاندان کی عزت عزیز تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ نمرہ کی شادی دائم سے ہو۔ اس پر حمزہ کہتا ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں موم، مگر آپ اگر ہمیں یہ سب کچھ پہلے بتا دیتیں تو ہم سب مل کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیتے اور یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے بعد ہمدانی صاحب کہتے ہیں حمزہ بیٹا اس لڑکے کو کال کرو، اس سے کہو کہ جلدی سے ہمارے گھر آئے اور یہاں آ کر وہ نمرہ کو طلاق دے دے۔ اس کے بعد سکندر نمرہ سے کہتا ہے نمرہ تم مجھے دائم کے گھر کا ایڈریس دو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نمرہ سکندر کو دائم کے گھر کا ایڈریس دے دیتی ہے، جس کے بعد تمام گھر والے سکندر کے ساتھ دائم کے گھر پہنچ جاتے ہیں، مگر سکندر کے پوچھنے پر دائم کا گارڈ یہ بتاتا ہے کہ دائم صاحب یہاں نہیں ہیں۔ یہ سن کر سکندر اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور پھر اسے دھمکاتے ہوئے کہتا ہے اگر تم نے سیدھی طرح سے مجھے اس کا پتہ نہیں بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ سن کر گارڈ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ انہیں دائم کے ایک دوست کے گھر کا ایڈریس دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو دائم صاحب یہیں پر ملیں گے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ فوراً اس ایڈریس پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سکندر جیسے ہی اس گھر کا دروازہ کھولتا ہے تو پھولوں سے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ دائم جو کہ وہیں کھڑا ہوتا ہے اونچی آواز میں کہنے لگتا ہے ویلکم ویلکم، آپ لوگ تو بہت جلدی آ گئے، ابھی تو ڈیکوریشن باقی تھی۔ اس کے بعد دائم سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے سکندر تمہیں تو یہ گھر اچھی طرح سے یاد ہوگا، وہی پھول ہیں، وہی کمرہ ہے اور بالکل ویسی ہی ڈیکوریشن ہے جیسی ڈیکوریشن تم نے انوشے کے لیے کروائی تھی۔ سکندر تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے انوشے کو اسی گھر میں رکھا ہوا تھا اور یہی وہ گھر ہے جہاں تم نے انوشے سے نکاح کیا تھا۔ یہ سن کر تو سکندر کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ قسمت اس طرح سے اس سے بدلہ لے گی اور دائم وہی سب کچھ اس کی بہن نمرہ کے ساتھ کرے گا جیسا سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر علیزے بھی حیران رہ جاتی ہے، باقی سب گھر والوں کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ دراصل دائم انوشے کو پسند کرتا تھا اور دائم یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ انوشے کے ساتھ یہ سب کچھ سکندر نے کیا ہے، اسی لیے وہ انوشے کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اسی بدلے کی وجہ سے اس نے سکندر کی بہن سے نکاح کیا اور عین اس کی شادی والے دن اسے چھوڑ کر چلا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ ساری حقیقت جان کر تو سکندر اپنے حواس ہی کھو بیٹھتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ نمرہ کی اس حرکت پر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ علیزے کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے علیزے نمرہ نے یہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، مجھے اس سے اس بے وقوفی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ یہ سن کر علیزے کہتی ہے حمزہ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، محبت اچھے اچھوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے جس کے بعد انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جبکہ دوسری طرف نمرہ اپنی امی سے کہتی ہے موم یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ نے مجھے مجبور کیا ہے، اگر آپ میری بات مان لیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے بعد سب گھر والے ارمین بیگم پر ہی غصہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمدانی صاحب ارمین بیگم سے کہتے ہیں ارمین تم نے یہ سب کچھ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا، کیوں تم نے ہم سے یہ بات چھپائی؟ یہ سن کر ارمین بیگم غصہ کرتے ہوئے کہتی ہیں ہاں میں نے یہ بات چھپائی کیونکہ مجھے اس خاندان کی عزت عزیز تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ نمرہ کی شادی دائم سے ہو۔ اس پر حمزہ کہتا ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں موم، مگر آپ اگر ہمیں یہ سب کچھ پہلے بتا دیتیں تو ہم سب مل کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیتے اور یہ سب کچھ نہ ہوتا۔
اس کے بعد ہمدانی صاحب کہتے ہیں حمزہ بیٹا اس لڑکے کو کال کرو، اس سے کہو کہ جلدی سے ہمارے گھر آئے اور یہاں آ کر وہ نمرہ کو طلاق دے دے۔ اس کے بعد سکندر نمرہ سے کہتا ہے نمرہ تم مجھے دائم کے گھر کا ایڈریس دو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نمرہ سکندر کو دائم کے گھر کا ایڈریس دے دیتی ہے، جس کے بعد تمام گھر والے سکندر کے ساتھ دائم کے گھر پہنچ جاتے ہیں، مگر سکندر کے پوچھنے پر دائم کا گارڈ یہ بتاتا ہے کہ دائم صاحب یہاں نہیں ہیں۔ یہ سن کر سکندر اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور پھر اسے دھمکاتے ہوئے کہتا ہے اگر تم نے سیدھی طرح سے مجھے اس کا پتہ نہیں بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ سن کر گارڈ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ انہیں دائم کے ایک دوست کے گھر کا ایڈریس دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو دائم صاحب یہیں پر ملیں گے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ فوراً اس ایڈریس پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سکندر جیسے ہی اس گھر کا دروازہ کھولتا ہے تو پھولوں سے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ دائم جو کہ وہیں کھڑا ہوتا ہے اونچی آواز میں کہنے لگتا ہے ویلکم ویلکم، آپ لوگ تو بہت جلدی آ گئے، ابھی تو ڈیکوریشن باقی تھی۔ اس کے بعد دائم سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے سکندر تمہیں تو یہ گھر اچھی طرح سے یاد ہوگا، وہی پھول ہیں، وہی کمرہ ہے اور بالکل ویسی ہی ڈیکوریشن ہے جیسی ڈیکوریشن تم نے انوشے کے لیے کروائی تھی۔ سکندر تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے انوشے کو اسی گھر میں رکھا ہوا تھا اور یہی وہ گھر ہے جہاں تم نے انوشے سے نکاح کیا تھا۔ یہ سن کر تو سکندر کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ قسمت اس طرح سے اس سے بدلہ لے گی اور دائم وہی سب کچھ اس کی بہن نمرہ کے ساتھ کرے گا جیسا سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر علیزے بھی حیران رہ جاتی ہے، باقی سب گھر والوں کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ دراصل دائم انوشے کو پسند کرتا تھا اور دائم یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ انوشے کے ساتھ یہ سب کچھ سکندر نے کیا ہے، اسی لیے وہ انوشے کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اسی بدلے کی وجہ سے اس نے سکندر کی بہن سے نکاح کیا اور عین اس کی شادی والے دن اسے چھوڑ کر چلا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ ساری حقیقت جان کر تو سکندر اپنے حواس ہی کھو بیٹھتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ نمرہ کی اس حرکت پر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ علیزے کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے علیزے نمرہ نے یہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، مجھے اس سے اس بے وقوفی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ یہ سن کر علیزے کہتی ہے حمزہ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، محبت اچھے اچھوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے جس کے بعد انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جبکہ دوسری طرف نمرہ اپنی امی سے کہتی ہے موم یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ نے مجھے مجبور کیا ہے، اگر آپ میری بات مان لیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے بعد سب گھر والے ارمین بیگم پر ہی غصہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمدانی صاحب ارمین بیگم سے کہتے ہیں ارمین تم نے یہ سب کچھ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا، کیوں تم نے ہم سے یہ بات چھپائی؟ یہ سن کر ارمین بیگم غصہ کرتے ہوئے کہتی ہیں ہاں میں نے یہ بات چھپائی کیونکہ مجھے اس خاندان کی عزت عزیز تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ نمرہ کی شادی دائم سے ہو۔ اس پر حمزہ کہتا ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں موم، مگر آپ اگر ہمیں یہ سب کچھ پہلے بتا دیتیں تو ہم سب مل کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیتے اور یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے بعد ہمدانی صاحب کہتے ہیں حمزہ بیٹا اس لڑکے کو کال کرو، اس سے کہو کہ جلدی سے ہمارے گھر آئے اور یہاں آ کر وہ نمرہ کو طلاق دے دے۔ اس کے بعد سکندر نمرہ سے کہتا ہے نمرہ تم مجھے دائم کے گھر کا ایڈریس دو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نمرہ سکندر کو دائم کے گھر کا ایڈریس دے دیتی ہے، جس کے بعد تمام گھر والے سکندر کے ساتھ دائم کے گھر پہنچ جاتے ہیں، مگر سکندر کے پوچھنے پر دائم کا گارڈ یہ بتاتا ہے کہ دائم صاحب یہاں نہیں ہیں۔ یہ سن کر سکندر اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور پھر اسے دھمکاتے ہوئے کہتا ہے اگر تم نے سیدھی طرح سے مجھے اس کا پتہ نہیں بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ سن کر گارڈ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ انہیں دائم کے ایک دوست کے گھر کا ایڈریس دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو دائم صاحب یہیں پر ملیں گے،
آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ فوراً اس ایڈریس پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سکندر جیسے ہی اس گھر کا دروازہ کھولتا ہے تو پھولوں سے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ دائم جو کہ وہیں کھڑا ہوتا ہے اونچی آواز میں کہنے لگتا ہے، ویلکم ویلکم، آپ لوگ تو بہت جلدی آ گئے، ابھی تو ڈیکوریشن باقی تھی۔ اس کے بعد دائم سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، سکندر تمہیں تو یہ گھر اچھی طرح سے یاد ہوگا، وہی پھول ہیں، وہی کمرہ ہے اور بالکل ویسی ہی ڈیکوریشن ہے جیسی ڈیکوریشن تم نے انوشے کے لیے کروائی تھی۔ سکندر تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے انوشے کو اسی گھر میں رکھا ہوا تھا اور یہی وہ گھر ہے جہاں تم نے انوشے سے نکاح کیا تھا۔ یہ سن کر تو سکندر کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ قسمت اس طرح سے اس سے بدلہ لے گی اور دائم وہی سب کچھ اس کی بہن نمرہ کے ساتھ کرے گا جیسا سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر علیزے بھی حیران رہ جاتی ہے۔ باقی سب گھر والوں کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ دراصل دائم انوشے کو پسند کرتا تھا اور دائم یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ انوشے کے ساتھ یہ سب کچھ سکندر نے کیا ہے، اسی لیے وہ انوشے کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اسی بدلے کی وجہ سے اس نے سکندر کی بہن سے نکاح کیا اور عین اس کی شادی والے دن اسے چھوڑ کر چلا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ ساری حقیقت جان کر تو سکندر اپنے حواس ہی کھو بیٹھتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ نمرہ کی اس حرکت پر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ علیزے کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، علیزے نمرہ نے یہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، مجھے اس سے اس بے وقوفی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ یہ سن کر علیزے کہتی ہے، حمزہ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، محبت اچھے اچھوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے جس کے بعد انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جبکہ دوسری طرف نمرہ اپنی امی سے کہتی ہے، موم یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ نے مجھے مجبور کیا ہے، اگر آپ میری بات مان لیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے بعد سب گھر والے ارمین بیگم پر ہی غصہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمدانی صاحب ارمین بیگم سے کہتے ہیں، ارمین تم نے یہ سب کچھ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا، کیوں تم نے ہم سے یہ بات چھپائی؟ یہ سن کر ارمین بیگم غصہ کرتے ہوئے کہتی ہیں، ہاں میں نے یہ بات چھپائی کیونکہ مجھے اس خاندان کی عزت عزیز تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ نمرہ کی شادی دائم سے ہو۔ اس پر حمزہ کہتا ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں موم، مگر آپ اگر ہمیں یہ سب کچھ پہلے بتا دیتیں تو ہم سب مل کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیتے اور یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے بعد ہمدانی صاحب کہتے ہیں، حمزہ بیٹا اس لڑکے کو کال کرو، اس سے کہو کہ جلدی سے ہمارے گھر آئے اور یہاں آ کر وہ نمرہ کو طلاق دے دے۔ اس کے بعد سکندر نمرہ سے کہتا ہے، نمرہ تم مجھے دائم کے گھر کا ایڈریس دو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نمرہ سکندر کو دائم کے گھر کا ایڈریس دے دیتی ہے، جس کے بعد تمام گھر والے سکندر کے ساتھ دائم کے گھر پہنچ جاتے ہیں، مگر سکندر کے پوچھنے پر دائم کا گارڈ یہ بتاتا ہے کہ دائم صاحب یہاں نہیں ہیں۔ یہ سن کر سکندر اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور پھر اسے دھمکاتے ہوئے کہتا ہے، اگر تم نے سیدھی طرح سے مجھے اس کا پتہ نہیں بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ سن کر گارڈ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ انہیں دائم کے ایک دوست کے گھر کا ایڈریس دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو دائم صاحب یہیں پر ملیں گے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ فوراً اس ایڈریس پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سکندر جیسے ہی اس گھر کا دروازہ کھولتا ہے تو پھولوں سے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ دائم جو کہ وہیں کھڑا ہوتا ہے اونچی آواز میں کہنے لگتا ہے، ویلکم ویلکم، آپ لوگ تو بہت جلدی آ گئے، ابھی تو ڈیکوریشن باقی تھی۔ اس کے بعد دائم سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، سکندر تمہیں تو یہ گھر اچھی طرح سے یاد ہوگا، وہی پھول ہیں، وہی کمرہ ہے اور بالکل ویسی ہی ڈیکوریشن ہے جیسی ڈیکوریشن تم نے انوشے کے لیے کروائی تھی۔ سکندر تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے انوشے کو اسی گھر میں رکھا ہوا تھا اور یہی وہ گھر ہے جہاں تم نے انوشے سے نکاح کیا تھا۔ یہ سن کر تو سکندر کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا
کہ قسمت اس طرح سے اس سے بدلہ لے گی اور دائم وہی سب کچھ اس کی بہن نمرہ کے ساتھ کرے گا جیسا سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر علیزے بھی حیران رہ جاتی ہے۔ باقی سب گھر والوں کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ دراصل دائم انوشے کو پسند کرتا تھا اور دائم یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ انوشے کے ساتھ یہ سب کچھ سکندر نے کیا ہے، اسی لیے وہ انوشے کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اسی بدلے کی وجہ سے اس نے سکندر کی بہن سے نکاح کیا اور عین اس کی شادی والے دن اسے چھوڑ کر چلا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ ساری حقیقت جان کر تو سکندر اپنے حواس ہی کھو بیٹھتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ نمرہ کی اس حرکت پر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ علیزے کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، علیزے نمرہ نے یہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، مجھے اس سے اس بے وقوفی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ یہ سن کر علیزے کہتی ہے، حمزہ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، محبت اچھے اچھوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے جس کے بعد انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جبکہ دوسری طرف نمرہ اپنی امی سے کہتی ہے، موم یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ نے مجھے مجبور کیا ہے، اگر آپ میری بات مان لیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے بعد سب گھر والے ارمین بیگم پر ہی غصہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمدانی صاحب ارمین بیگم سے کہتے ہیں، ارمین تم نے یہ سب کچھ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا، کیوں تم نے ہم سے یہ بات چھپائی؟ یہ سن کر ارمین بیگم غصہ کرتے ہوئے کہتی ہیں، ہاں میں نے یہ بات چھپائی کیونکہ مجھے اس خاندان کی عزت عزیز تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ نمرہ کی شادی دائم سے ہو۔ اس پر حمزہ کہتا ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں موم، مگر آپ اگر ہمیں یہ سب کچھ پہلے بتا دیتیں تو ہم سب مل کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیتے اور یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے بعد ہمدانی صاحب کہتے ہیں، حمزہ بیٹا اس لڑکے کو کال کرو، اس سے کہو کہ جلدی سے ہمارے گھر آئے اور یہاں آ کر وہ نمرہ کو طلاق دے دے۔ اس کے بعد سکندر نمرہ سے کہتا ہے، نمرہ تم مجھے دائم کے گھر کا ایڈریس دو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نمرہ سکندر کو دائم کے گھر کا ایڈریس دے دیتی ہے، جس کے بعد تمام گھر والے سکندر کے ساتھ دائم کے گھر پہنچ جاتے ہیں، مگر سکندر کے پوچھنے پر دائم کا گارڈ یہ بتاتا ہے کہ دائم صاحب یہاں نہیں ہیں۔ یہ سن کر سکندر اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور پھر اسے دھمکاتے ہوئے کہتا ہے، اگر تم نے سیدھی طرح سے مجھے اس کا پتہ نہیں بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ سن کر گارڈ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ انہیں دائم کے ایک دوست کے گھر کا ایڈریس دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو دائم صاحب یہیں پر ملیں گے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ فوراً اس ایڈریس پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سکندر جیسے ہی اس گھر کا دروازہ کھولتا ہے تو پھولوں سے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ دائم جو کہ وہیں کھڑا ہوتا ہے اونچی آواز میں کہنے لگتا ہے، ویلکم ویلکم، آپ لوگ تو بہت جلدی آ گئے، ابھی تو ڈیکوریشن باقی تھی۔ اس کے بعد دائم سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، سکندر تمہیں تو یہ گھر اچھی طرح سے یاد ہوگا، وہی پھول ہیں، وہی کمرہ ہے اور بالکل ویسی ہی ڈیکوریشن ہے جیسی ڈیکوریشن تم نے انوشے کے لیے کروائی تھی۔ سکندر تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے انوشے کو اسی گھر میں رکھا ہوا تھا اور یہی وہ گھر ہے جہاں تم نے انوشے سے نکاح کیا تھا۔ یہ سن کر تو سکندر کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ قسمت اس طرح سے اس سے بدلہ لے گی اور دائم وہی سب کچھ اس کی بہن نمرہ کے ساتھ کرے گا جیسا سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر علیزے بھی حیران رہ جاتی ہے۔ باقی سب گھر والوں کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ دراصل دائم انوشے کو پسند کرتا تھا اور دائم یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ انوشے کے ساتھ یہ سب کچھ سکندر نے کیا ہے، اسی لیے وہ انوشے کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اسی بدلے کی وجہ سے اس نے سکندر کی بہن سے نکاح کیا اور عین اس کی شادی والے دن اسے چھوڑ کر چلا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ ساری حقیقت جان کر تو سکندر اپنے حواس ہی کھو بیٹھتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ نمرہ کی اس حرکت پر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔
اس کے بعد وہ علیزے کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے علیزے نمرہ نے یہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، مجھے اس سے اس بے وقوفی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ یہ سن کر علیزے کہتی ہے حمزہ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، محبت اچھے اچھوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے جس کے بعد انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جبکہ دوسری طرف نمرہ اپنی امی سے کہتی ہے موم یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ نے مجھے مجبور کیا ہے، اگر آپ میری بات مان لیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے بعد سب گھر والے ارمین بیگم پر ہی غصہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمدانی صاحب ارمین بیگم سے کہتے ہیں ارمین تم نے یہ سب کچھ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا، کیوں تم نے ہم سے یہ بات چھپائی؟ یہ سن کر ارمین بیگم غصہ کرتے ہوئے کہتی ہیں ہاں میں نے یہ بات چھپائی کیونکہ مجھے اس خاندان کی عزت عزیز تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ نمرہ کی شادی دائم سے ہو۔ اس پر حمزہ کہتا ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں موم، مگر آپ اگر ہمیں یہ سب کچھ پہلے بتا دیتیں تو ہم سب مل کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیتے اور یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے بعد ہمدانی صاحب کہتے ہیں حمزہ بیٹا اس لڑکے کو کال کرو، اس سے کہو کہ جلدی سے ہمارے گھر آئے اور یہاں آ کر وہ نمرہ کو طلاق دے دے۔ اس کے بعد سکندر نمرہ سے کہتا ہے نمرہ تم مجھے دائم کے گھر کا ایڈریس دو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نمرہ سکندر کو دائم کے گھر کا ایڈریس دے دیتی ہے، جس کے بعد تمام گھر والے سکندر کے ساتھ دائم کے گھر پہنچ جاتے ہیں، مگر سکندر کے پوچھنے پر دائم کا گارڈ یہ بتاتا ہے کہ دائم صاحب یہاں نہیں ہیں۔ یہ سن کر سکندر اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور پھر اسے دھمکاتے ہوئے کہتا ہے اگر تم نے سیدھی طرح سے مجھے اس کا پتہ نہیں بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ سن کر گارڈ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ انہیں دائم کے ایک دوست کے گھر کا ایڈریس دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو دائم صاحب یہیں پر ملیں گے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ فوراً اس ایڈریس پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سکندر جیسے ہی اس گھر کا دروازہ کھولتا ہے تو پھولوں سے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ دائم جو کہ وہیں کھڑا ہوتا ہے اونچی آواز میں کہنے لگتا ہے ویلکم ویلکم، آپ لوگ تو بہت جلدی آ گئے، ابھی تو ڈیکوریشن باقی تھی۔ اس کے بعد دائم سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے سکندر تمہیں تو یہ گھر اچھی طرح سے یاد ہوگا، وہی پھول ہیں، وہی کمرہ ہے اور بالکل ویسی ہی ڈیکوریشن ہے جیسی ڈیکوریشن تم نے انوشے کے لیے کروائی تھی۔ سکندر تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے انوشے کو اسی گھر میں رکھا ہوا تھا اور یہی وہ گھر ہے جہاں تم نے انوشے سے نکاح کیا تھا۔ یہ سن کر تو سکندر کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ قسمت اس طرح سے اس سے بدلہ لے گی اور دائم وہی سب کچھ اس کی بہن نمرہ کے ساتھ کرے گا جیسا سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر علیزے بھی حیران رہ جاتی ہے، باقی سب گھر والوں کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ دراصل دائم انوشے کو پسند کرتا تھا اور دائم یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ انوشے کے ساتھ یہ سب کچھ سکندر نے کیا ہے، اسی لیے وہ انوشے کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اسی بدلے کی وجہ سے اس نے سکندر کی بہن سے نکاح کیا اور عین اس کی شادی والے دن اسے چھوڑ کر چلا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ ساری حقیقت جان کر تو سکندر اپنے حواس ہی کھو بیٹھتا ہے